बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मैं भी आपके साथ ये जब देख रहा था, ये सुन रहा था रिपोर्टर की रिपोर्ट को, मुझे कोई भी बात समझ में नहीं आई कि क्या क्या आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है इस मुल्क के अंदर, जो कि इंशाअल्लाह ताला मेरा कप्तान रियासत दुनिया ज़रूर बनाएगा। इस मुल्क में अगर कोई चीज़ ठीक करने की ताकत एक थानेदार भी रखता हो तो यकीन कीजिए काम ठीक हो सकता है, और अगर थानेदार भी ना रखता हो तो फिर हर काम उल्टा हो सकता है। लेकिन हैविंग सेड एवरीथिंग, माल जिसके पास हो, जिसके पास रुपया पैसा और ताकत हो, उसके लिए खुदाई है ज़मीन पे बस, और कुछ नहीं है। कोई कानून उसके लिए नहीं। वो कानून बना भी सकता है, वो कानून अतवार वाले दिन दरवाजे खलवा के अदालतों के वो अपने फ़ैसले अपने हक़ में करवाने की ताकत रखता है। ये ताकत है पैसे की। इसीलिए अपने तमाम साथियों से, ख़ास तौर पे डॉक्टर हुसैन अकबर साहब से हाथ बांध के कहूँगा कि इस बात पे ज़रा थोड़ी सी तवज्जो फरमाइएगा आज ज़रूर, कि मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि मुझे वक्त से डर लगता है जब मेरे उम्मती नमाज छोड़ देंगे, जब मेरे उम्मती सुन्नतें छोड़ देंगे, जब मेरे उम्मती ज़कात देता छोड़ देंगे। ना, क्या कहा? मुझे किस चीज़ से डर लगता है? मेरी उम्मत के पास माल आ जाएगा। हाय, मैं कुर्बान जाऊँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जुमला जो मेरे नबी ने 1436 साल पहले कहा, आज यकीन कीजिए कि उसका अक्स जो है वो फैसलाबाद की इन सड़कों पे उन अमीर ज़ादों, उन अमीर ज़ादियों और मेरे मुंह में खाक उन छोटे बच्चों ने करके दिखा दिया जिससे मेरे नबी को डर लगता था। ये कौम जो कि नबी के कौल के ख़िलाफ़ अमल खुले आम सड़क पे करे, जिससे मेरे नबी खौफ करते थे, वो रियासत मदीने की बनानी कितना आसान काम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक जुल्म जो है वो कई कहानियों को जन्म देता है। इसमें कई कहानियां हैं। इन कहानियों को डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। आज हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला ज़करिया ज़ाकिर साहब होंगे, जो कि वाइस चांसलर है। हसन खान नियाज़ी, जो कि इस बच्ची के कानून दान हैं। ये एक्टिविस्ट है आदमी। आपको पता है कि बहुत से ऐसे एक्टिविस्ट हमारी तारीख़ में, कानून की तारीख़ में रहे हैं, जो हर जगह जहाँ नाइंसाफ़ी देखते हैं वहाँ वो कूद जाते हैं, पड़ जाते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। सारा अहमद, जो कि चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर की, जिनकी मुद्दईयत में, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुद्दईयत में, यानी कि उनके कहने पे, उनके थाने जाने पे FIR कटी, वरना FIR भी ना कटती। आलिया बरनी होंगी, जो कि घर से बेघर हुए औरतों को सहारा देती हैं। उनसे मजाज पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले उस्मान सद्दीक, जो कि रिपोर्टर हैं हमारे फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया, आप साथ हैं। थोड़ा सा इस कहानी का पस मंज़र और पेश मंज़र बताइएगा, और अब तक की सूरत हाल क्या है, इसको भी ज़रा थोड़ा सा हमें तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, थाना मदीना टाउन का इलाका था ये, ईडन वैली, जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। 11 साला सदफ थी, जिसको घर से निकाल के पूरे ख़ानदान ने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाल खींचे, सड़कों पे घसीटा। राना मनीर की ये फैमिली थी, जो वहीं पे मुकीम थे, उनके बच्चे, एक बच्चा था, उनके साथ कुछ और लोग भी थे। जी बिल्कुल, राना मनीर, उसकी बीवी, उसका दामाद और बेटी, और उसके साथ 11 साला हमज़ा था, और हमज़ा ही था जिसकी वजह से ये सारा वाक़या जो है वो पेश आया। हमसायों के घर फुरकान नामी ये जिसके घर में सदफ काम करती थी, और उन्हीं के घर मोर रखे हुए थे, जिसको देखने के लिए हमज़ा आया था। बच्ची ने मना किया। उसके बाद पूरी फैमिली, राना मनीर की पूरी फैमिली ने बच्ची को फुरकान के घर से पहले निकाला, गेट पे लाए, फिर उसको वहाँ से घसीटते हुए सड़क पे लाए, उसके बाल खींचे, पीछे पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया। सबसे पहले यहाँ पे राना, जो फुरकान नामी शख्स है, जिसके घर में सदफ गुज़िश्ता कई सालों से काम कर रही है, जिसके वालिदैन भी साहिवाल में है, उसका सबसे पहले इस वाक़े में कसूर नज़र आता है कि उसके घर से बच्ची को घसीट के बाहर लाया गया और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ख़वातीन मार रही थीं, उसके साथ ही मर्द भी इस लड़ाई में कूद पड़े। राना मनीर ने थप्पड़ मारे, उनके दामाद हैं राना फैसल, उन्होंने बच्ची पे तशद्दुद किया। ख़वातीन मारती रहीं, बच्चे मारते रहे, और वहाँ पे मौजूद किसी भी बंदे ने उनको नहीं छुड़वाया। आज से 5 रोज़ कबल इसकी वीडियो मंजर आम पे आई, लेकिन 3 तारीख का ये वाक़या है जब बच्ची पे तशद्दुद किया गया, सारे मामले को दबाया गया।
کالونی کے اندر ہی خود سے سارے معاملے پہ صلح کی گئی، نہ بچی کی اس حوالے سے سنوائی ہوئی، لیکن جیسے ہی اس کی ویڈیو سی سی ٹی وی منظر عام پہ آئی تو پولیس کی جانب سے وہی روایتی سستی، وہی قانونی تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کیس کو ہی موڑ کر دیا گیا۔ میاں صاحب نے، منیر صاحب نے تو اپنی طاقت کو استعمال کیا اور چھٹی والے دن ان کی 1 لاکھ روپے کے عوض جو ہے وہ ضمانت ہو گئی۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی نا، چھٹی والے دن بھی یہ پاکستان میں اب اس طرح کی ضمانتیں ہوتی نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے اور میڈیا کی وجہ سے۔ لیکن یہ فرمائیے کہ وہ جو ان کی بیوی تھیں جنہوں نے کھلے عام تھریٹ کیا تھا کہ میں تن چھڑنا نہیں، میں دیکھ لاں گی تن سارین، وہ کہاں پر ہیں آج کل؟ بالکل، اس کو پہلے تو پولیس نے گرفتار ہی نہیں کیا تھا۔ پولیس سے جب اس حوالے سے پوچھا جا رہا تھا، پولیس کہہ رہی تھی کہ ملزمہ گرفتار نہیں ہو رہی، لیکن جب ہم لوگوں نے، یہاں کے فیصل آباد کے میڈیا نے آواز اٹھائی تو اس ملزمہ کو گرفتار کیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے اس کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ جو ہے اس پہ اس کو جیل بھیج دیا، لیکن جیسے ہی فیصلہ ہوا خاتون عدالت سے باہر آئی تو ہمیں دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ لوں گی، آپ نے سراسر زیادتی کی ہے۔ خاتون حالانکہ فوٹیجز میں نظر آ رہی ہے، خاتون موجود ہے، خاتون کی جو بیٹی ہے سدرا وہ موجود ہے، تشدد کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی خاتون اس سارے واقعے پہ ندامت تو نہیں ہوئی، لیکن ہمیں دھمکیاں دے رہی تھی کہ آپ لوگوں نے ایک سائیڈ دکھائی ہے، دوسری سائیڈ نہیں دکھائی، آپ لوگوں نے ناانصافی کی ہے، لیکن اس سارے واقعے کی دوسری سائیڈ بھی ہم لوگ حسان جو ہے، حسان خان نیازی، وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ حسان خان بہت شکریہ، آپ اس وقت ساتھ ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا تجزیہ فرمائیے گا کہ یہاں پہ بچی کا میڈیکل بھی نہیں ہوا اور ایف آئی آر جہاں تک مجھے علم ہے اس میں وہ دفعات ہیں جو کہ بیلیبل اوفینسز ہیں۔ یہاں پہ صرف ان لوگوں کو شامل کیا گیا جو کہ ضمانتیں لے کر چلے گئے، نہ اس میں ایکسٹینڈڈ فیملی یعنی کہ نانا نانی ان کو بھی نہیں شامل کیا گیا۔ یہ سارے سوال اکٹھے ہیں، آپ اس کا جواب دے دیجیے گا۔ وہ بچہ 11 سال کا جس کے سامنے مارا جا رہا ہے، جو خود مار رہا ہے، کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ اس بچے کو بھی پروٹیکٹ کریں ان ظالمانہ ماں باپ کی اس بے شرم حرکت کے سے؟ بالکل، آپ نے بڑے ویلڈ یہ 3 پوائنٹس اٹھائے ہیں۔ سب سے پہلے تو جی آپ کو اس بات پہ دوبارہ ہائی لائٹ کیا جائے، اور آئی جی پنجاب صاحب کو چاہیے کہ ایکشن لے فیصل آباد پولیس کے خلاف، کہ بچی کو جب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کہتے ہمیں ہینڈ اوور کر دو، آپ لوگوں نے کس قانون کے تحت بچی کو چور دروازے سے اس کو پرائیویٹ گاڑی میں تھانے سے نکالا، بجائے آپ اس کو ہسپتال لے بچی کے پاس گاڑی کہاں سے آئی یار؟ پرائیویٹ گاڑی میں کیسے بٹھا دیا بچی کو؟ اور اس کے ماں باپ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ کل ہم نے جب ہیئرنگ ہوئی، جب بچی کی ماں کو سیشن کورٹ میں، اس میں کوئی شک نہیں، بیچارے بہت غریب لوگ ہیں۔ دوسری بات سنیں سر، آپ کہہ رہے تھے کہ بیلیبل دفعہ لگی، بیلیبل دفعہ لگی نہیں، بیلیبل دفعہ ایک سازش کے تحت لگائی گئی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ایف آئی آر کے اندر لکھا ہے، ایف آئی آر کی 5ویں لائن پہ لکھا ہے کہ سیکشن 34 پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ نیگلیکٹڈ ایکٹ کی دفعہ لگائی جائے جو نان بیلیبل ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، اوپر سیکشن 34 پہ لگا دیتے، تعزیر پاکستان سیکشن 34 پاکستان پینل کوڈ۔ اچھا، بچی کا میڈیکل کیوں نہیں ہوا؟ حسان یہ بتائیے، بچی کو سب سے پہلے میڈیکل کرانا چاہیے تھا تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ ابیوز ہوا ہے، چائلڈ ابیوز ہوا ہے۔ سر وہ تو اس لیے کیونکہ غریب کی بچی ہے نا، وہ آپ نے اپنے شو کی خود میں شروع میں بتایا، ایک طرف ایک پیسے والا تھا، ایک ارب کروڑ پتی تھا، ایک طرف ایک غریب کی بچی تھی جو 4 سال سے بانڈڈ لیبر کی گھر کے اندر۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لڑکی نے مار بھی اس لیے کہا وہ غریب کی بچی تھی، لڑکی کو نانا باپ بیٹی نواسے نے مارا بھی اس لیے کیونکہ وہ غریب کی بچی تھی، ورنہ اور کس طرح کسی کو کوئی فیملی جا کے کسی چھوٹے بچے کو مار سکتی ہے؟ کئی مہذب معاشرے میں ہوتا ہے ایسے، اتنا ایسی چیز ہے جو قانون میں بھی جس پہ قانون نہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، تیسری چیز سنیں آپ۔ اچھا یہ فرمائیے کہ کیا بچی کا اب جو کیس ہے وہ کتنا کمزور ہے، یہ آگے کیسے چلے گا؟ یہ تو میڈیا بات کی ناانصافی کو نہ اٹھائے، یہ تو دھمکیاں ہمیں مل رہی ہیں کہ دیکھ لوں گی تمہیں۔ ہاں اچھا، اتنی میں وہاں کھڑا ہوا تھا جی، وہاں عدالت کے باہر کھڑا تھا، میرا اپنا سر چکرا گیا کہ ایک میں کوئی بھی حصی، آپ پورے ملک کے آگے ایک لڑکی کے سر پہ آپ نے دامت ہی کوئی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے آپ نے مارا، اب غلطی مانو، معافی مانگو۔ آپ پورے میڈیا کے تھرو پوری دنیا کو دھمکی دے رہے ہو، بھائی تمہیں دیکھ لیں گے۔ ایسے لوگ جن کو پولیس نے پروٹیکٹ کیے، کیس تو کمزور کر دیا جی۔ جب 8 دن میڈیکل نہ ہو، 7 دن،
تو اس کا مطلب کیس تو کمزور آٹومیٹکلی ہو گیا. کرمنل کا جو بھی سمجھ کیس رہا ہی نہیں کمزور کیا ہونا. میرے ساتھ اس وقت سارا احمد ہے. سارا احمد بہت شکریہ. آپ لوگوں نے جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی مدعیت میں آپ کے پریشر کی وجہ سے مقدمہ ہوا, یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ کو ایک ادارہ, آپ بھی ایک ادارہ ہیں جس طرح پولیس ایک ادارہ ہے, لیکن آپ کے کہنے کے باوجود آپ کو اس کی کسٹڈی بچے کی نہیں دی گئی اور اس کو چوری چھپے چور دروازے سے کہیں بھگا کر لے گئے تاکہ آپ کی پروٹیکشن میں نہ آئے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ادارہ بھی آپ کا اتنا طاقتور نہیں ہے کہ پولیس کو مجبور کر سکے کہ وہ انصاف کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بالکل تھینک یو, آپ نے ایک تو اپریشیٹ کیا کہ ہم نے ایک سٹیپ لیا اور ایف آئی آر کروائی, جس کے بعد یہ ملزم کی گرفتاری بھی پیش آئی اور فائنلی اب یہ حسان نیازی اور سب نے ہمارا کیس لڑا ہے اور بڑے افیکٹولی, جس کی وجہ سے ہمیں بچی کی کسٹڈی مل گئی کل فائنلی. اب بات آپ نے کویشچن کیا ہے کہ ادارے کی اسٹرینتھ کے بارے میں. دیکھیے ہم نے تو اپنا فرض نبھایا اور گئی ٹیم کھڑی وہاں پہ بیٹھی رہی پولیس اسٹیشن میں کہ ہمیں کسٹڈی ملے, لیکن جو آپ نے انسیڈنٹ پیش کیا اسی طرح وہ بچی کو ٹرانسپورٹ کیا گیا ساہیوال. اب دیکھیں بات یہ وی کانٹ بلیم پوری پولیس کو, ہم جو ہے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. جو آئی جی پنجاب ہیں ان سے میں ریگولر رابطے میں ہوں, اور انہوں نے یہ جب لوکل فیصل آباد پولیس سے یہ نیگلیجنس ہوئی اس کے بعد انہوں نے انکوائری کمیٹی بھی سیٹ اپ کی ہے اور اس پہ ایکشن بھی ہوگا, ضرور کارروائی ہوگی جس میں جو بھی ایس ایچ او جس کی بھی اس میں غلطی پائی جائے گی. سارا یہ انکوائریوں کے ہم نے کبھی حل نہیں دیکھے اپنی ساری طبعی عمر میں. مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جو بچی ہے یہ انڈر ایج ہے, یہ کام کیسے کر رہی تھی, یہ ڈومیسٹک سرونٹ کیسے تھی, کیا اس کے دفعات نہیں شامل کرنے چاہیے؟ دیکھیے یس بالکل, آئیڈیلی تو یہ جو offense ہے یہ نان بیلیبل ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کیس میں بیل ہی نہ ہو سکے. تو میں جو لا منسٹر پنجاب ہے ان کے ساتھ انشاءاللہ مل کے اس پہ کام کرتی ہے لیجسلیشن پہ, تاکہ آفینس کو نان بیلیبل بنایا جا سکے. سب سے بڑا اسٹیپ تو یہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں میں آگاہی لائی جائے قوانین کے بارے میں. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کو اس قانون کا ہی نہیں پتا کہ انہوں نے 15 سال سے کم عمر بچے کو ملازمت پر نہیں رکھنا ہے. تو یہ چیز. اور دوسری بات لیبر ڈپارٹمنٹ کو زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, اور میں لیبر منسٹر سے بھی میری بات ہوئی تھی اور میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ ان کے پاس ایک ڈیٹا ہونا چاہیے تمام پنجاب میں جو ملازم کام کر رہے ہیں ان کی عمر کا. سارا آپ جو باتیں کہہ رہی ہیں یہ ٹیکنیکلی اور تھیوریٹیکلی بالکل صحیح اور ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن جہاں جس ملک کے اندر پولیس جو ہے وہ غلطی کرے تو ہم اس کو کرپشن نہیں کہہ سکے, ہم یہ نیگلیجنس ہے. جہاں پہ ایک باپ, ایک ماں, ایک بیٹا, ایک نانا, ایک نانی مل کے کسی کو مار رہے ہوں اور اس ملک کی ریاستیں اتوار والے دن ان کو بیل آؤٹ کر دیں, تو مجھے اویئر ہونے کی ضرورت تھوڑی ہے سارا احمد, مجھے تو امیر ہونے کی ضرورت ہے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے, اور میں تو پولیس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہی. ہم تو اپنا کیس لڑ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے جیسا حسان نے آپ کو بریف کیا ہے کہ ہم اپنا کیس لڑیں گے اینڈ تک تاکہ سارا مجھے یہ بتائیے کہ جو وہاں پہ 10-11 سال کا بچہ حمزہ کھڑا ہے اور وہ بھی ساتھ ہاتھ اٹھا رہا ہے, یہ تو ایک میں بڑی معافی کے ساتھ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ سائیکوٹک ڈس آرڈر بن جائے گا. کیا آپ کے ادارے کو ایز اے چیئر پرسن آپ کو وہ بچہ بھی اپنی تحویل میں لے کر پہلے ماں باپ کا نفسیاتی معائنہ نہیں کرانا چاہیے کہ یہ بچہ ان کے ساتھ سیف ہے یا نہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ بات ہمارے لوئر نے بھی مینشن کیا اور ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم ایک اور جو ہے ڈیمانڈ کریں کہ اس بچے کو بھی ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم اس کی بھی ریہیبلیٹیشن کریں. ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں بیسک کتنی مشکل سے تو ہمیں وہ ملازمہ ملی ہے, وہ جبکہ اس کو پہلے ہی دے دینا چاہیے تھا پولیس کو ہمارے حوالے, بٹ وہ ہمیں مشکل سے ملی ہے. تو اب ہم اس بچے کے اوپر بھی کریں گے تاکہ اس کی بھی ہم ریہیبلیٹیشن کر سکیں تاکہ یہ بعد میں ایک وائلنٹ شہری نہ بن جائے اس سوسائٹی کا. ٹھیک, آپ میرے ساتھ ہوئیے گا. عالیہ برنی آپ میرے ساتھ ہیں. عالیہ یہ آپ نے سارا واقعہ دیکھا, میں اس وقت جو ہمدردی کر رہا ہوں نا وہ صرف اس بچی کے ساتھ نہیں کر رہا, یا میرے خیال میں اس بچی کے ساتھ صرف انصاف نہیں ہوا, میرے خیال میں وہ 11 سال کا جو حمزہ ہے اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے. حالانکہ اس نے ہاتھ اٹھایا, مارا ہے, لیکن 11 سال کے بچے جب اپنے ماں باپ کی اس فرونیت اور یزیدیت کو دیکھ کے جوان ہوں گے تو آپ ان سے کیا توقع کریں گے کہ وہ حسینیت کے اوپر جائیں؟ یزیدیت میں پلنے والے بچے بھی مظلوم ہیں اور جن کو مار پڑی وہ بھی مظلوم ہے. عالیہ, یہ اللہ کا ایک نظام ہے بھائی, جہاں پولیس کام نہ کرے, کوئی کام نہ کرے, وہاں اللہ کا ایک نظام کام کرتا ہے. یہ بچہ جس نے آج اپنے ماں باپ کے پیچھے سے آ کے اس بچی کو مارا ہے, یوں تو ہم لڑکوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے لڑکیوں کو, اور یہ سڑک پہ مار رہا تھا. اب میں بتاؤں اس کے آگے اللہ تعالیٰ چیزوں کو کس طرح سے میں نے دیکھا کہ لے کے چلتے ہیں.
یہ بچہ جس کے اندر جب فرونیت پیدا ہو جائے گی تو یہ فرونیت صرف غیروں کے لیے یا معاشرے کے لیے نہیں ہوگی, یہ فرونیت اس کے گھر کے اندر بھی آئے گی. یہ فرونیت یہ کسی وقت اپنی بیوی کو بھی دکھائے گا, اپنے بچوں کو بھی دکھائے گا, اپنے ماں باپ کو بھی دکھائے گا اور اپنے باپ کو بھی دکھائے گا. یہ جو چیز آج یہ پیدا کر رہے ہیں نا, اور دیکھیے آج کل کے بچے بہت اسمارٹ ہیں, ان کو لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ لیکچر سنتے بھی نہیں ہیں, لیکن جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں وہ ان کو رجسٹر ہو جاتا ہے. تو ماں نے جو یا باپ نے عمل ان کو کر کے دکھایا, یہ خود بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے. آج یہ پیسے کے نشے میں, طاقت کے نشے میں اور جسمانی صحت کے نشے میں آج انہیں اندازہ نہیں ہو رہا, انہوں نے ساری چیزوں کا استعمال کیا ہے. اپنی جسمانی طاقت کا استعمال کیا ہے, جب اس چھوٹی بچی پر انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, انہوں نے اپنے پیسے اور جو ان کی سورسز ہیں اس کا استعمال کیا ہے. اتوار کے دن انہوں نے بیل کروا دی ہے. ایف آئی آر اتنی کمزور کٹی ہے کہ کسی طرح سے روک نہیں سکتے تھے. اور جو قوانین ہم آج سن رہے ہیں مستقل ایک سے ایک اچھا قانون ہے, ایک سے ایک اچھا قانون, اس کو اپلائی کون کرے گا؟ وہ قانون جو ہے نا وہ عالیہ برنی, وہ میرے اور آپ جیسے غریب غربا کے لیے, نوکری پیشہ لوگوں کے لیے, امیر لوگوں کے لیے کون سا قانون دیکھا آپ نے اپنی زندگی میں جو ان پہ اپلائی ہوتا ہو؟ میں کمال کرتا ہوں, بختر بند گاڑی میں چیف منسٹر جو 3 دفعہ رہ چکا وہ بختر بند گاڑی میں آتا ہے, اور یہ بختر بند گاڑی میں آتا ہے. اور وہ شخص جو کہ ایک سوسائٹی کا مالک ہے, وہ اپنی گاڑی میں پرائیویٹلی جاتا ہے اور پرائیویٹلی آتا ہے, اور اس بچی کو وہاں سے تھانے سے بھگانے کے بھی وسائل ہیں. یہ سمجھ سے باہر ہے کہ انصاف اس معاشرے میں کہاں آئے گا. زکریا صاحب, میں بڑی ایمانداری سے اس بات کو دکھ دل سے کہہ رہا ہوں پروفیسر صاحب, کہ ایک ادارہ تھا یتیم بچوں کا, میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا, ہم نے اس پہ پروگرام بھی کئی کیے. وہاں پہ بچے اور بچیاں 5 4 6 3 9 دبنگ کور, زمن کور تھا 4 سدہ کے اندر. وہاں کے لوکل لوگوں نے اس بات پہ کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے کیسے یتیم خانے میں رہ رہے ہیں, ان بچیوں کو اس جگہ سے یتیم خانے سے نکلوا دیا. ہمیں نہیں پتا, مجھے نہیں کم از کم پتا کہ وہ بچیاں اب کہاں رول رہی ہوں گی, لیکن ایک طرف معاشرے میں یتیم نہیں رہ سکتے ایک ادارے میں, دوسری طرف ایک بچی کو سڑک پہ مارے 11 سال سے لے کے 70 سال تک کا بزرگ اور خواتین معاشرے میں. پھر آپ مجھے کہیں گے کہ مثبت رویہ دیکھیں. جب پروفیسر, میں نے کس طرح سے مثبت رویہ دیکھنا ہے؟ تھینک یو بلال صاحب. میں آپ کا معترف ہوں کہ آپ جو برننگ سوشل ایشوز ہیں ان پہ گفتگو کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہی ایک ہمارے پاس ٹول ہے کہ ہم معاشرے کو جو ہماری پرابلمز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. دیکھیں, یہ جو ایشو ہے بچوں کے تشدد کا, یہ کوئی آئسولیٹڈ واقعہ تھوڑا ہے کہ ہم اس پہ انویسٹیگیٹ کریں. یہ تو وہ مجموعی ہمارا رویہ ہے تشدد کے بارے میں جو ہمیں ریفلیکٹ ہوتا ہے گھروں میں بھی, فیکٹریوں میں بھی, اسکولوں میں بھی اور گلیوں میں بھی. کہ اب دیکھیں نا, ہم صدیوں سے تشدد کو پڑھانے کا اور سبق سکھانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. ہم اپنے مسائل حل کرنے کا تشدد ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. جیسے دیکھیں نا, کہتے ہیں لوگ یار تو اتنے دبکا مارنا سی نا, انہوں گل تیری سمجھ آ جاندی. تو یہ جتنی دیر تک ہم اس کو ٹالریٹ کرتے رہیں گے, جتنی دیر تک ہم تشدد کو ایز این انسٹرومنٹ آف نیگوشیشن ٹالریٹ کرنے کے علاوہ میرے پاس چوائس کیا ہے؟ میں غریب آدمی ہوں, میں کسی کے گھر میں ملازم ہوں. ایک امیر آدمی جب میرے پہ ظلم کر رہا ہے تو میرے پاس چوائس کیا ہے, راستہ کیا ہے, میں کہاں جاؤں گا؟ وہ تو اتوار والے دن بیل بھی کرا لیتے ہیں اپنا. ہم نے ٹالریٹ کر دیا, اور غریب بچہ بھی, اب جو بچی کسی کے گھر میں کام کرتی ہے وہ بھی گھر آ کے بتاتی ہے انہوں نے تشدد کیا, تو وہ اسے جاب کا حصہ سمجھتے ہیں. بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی معاشرے میں ایک برائی رواج پا جاتی ہے تو اس کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا. اب دیکھیں, تشدد جو ہے یہ کہتے ہیں نا وائلنس بیگیٹس وائلنس, کہ اگر گھر میں تشدد ہوگا, بدقسمتی سے ہم یہ گفتگو نہیں کرتے, اگر کریں تو ہمیں کہیں گے جی غیر ضروری طور پہ پاکستان کی سوسائٹی کے نقائص کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس دنیا میں جو سب سے زیادہ وائلنٹ کنٹریز ہیں. میرے ساتھ رہیے گا, مجھے چھوٹا سا وقفہ لینے واپس بات کو اپنے علماء صاحب سے کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب حسین اکبر سے کرتے ہیں کہ جناب اسلام میں جو ریاست مدینہ بننے والا ہے وہاں بچوں کے ساتھ اگر یہ تشدد ہوگا تو ریاست کیسی بنے گی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے ایسے ہمارے دوست, چاہنے والے, جاننے والے لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی بچی کو اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اس کو وہ کام کرنے کے لیے کیوں بھیجتے ہیں, یہ چائلڈ لیبر جو ہے اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ ماں باپ پیدا کر کے لوگوں کے گھروں. بھائی آپ نے کبھی بھی غربت نہیں دیکھی. جو شخص بھوکا ہوتا ہے نا, اللہ کے رسول نے, اللہ نے اس کے اوپر سے جو فتویٰ ہے نا, جو ایمان ہے, یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں, وہ ساقط کیا ہے. اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. بھوک ایک ظالم چیز ہے. غریب آدمی کے اوپر فیصلہ اور انگلی اٹھانے سے پہلے سوچا کریں. حسان آپ میرے ساتھ ہیں. حسان مجھے انتہائی مختصر بتائیے گا کہ اتوار والے دن جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ اگر بیل آؤٹ کرتی ہے تو وہ تو ایک بڑے میڈیکل ریزن یا بڑے کے مشکل کام ہے تو پھر ہونی چاہیے نا بیل. وہ ایک عام روٹین میں اگر ہوتی ہے تو وہ روٹین کی بیل تو زرداری اور شہباز شریف اور نواز شریف کو نہیں کبھی اس طرح سے ہو سکا. لیکن دوسری طرف حسان, ایک ہی جرم میں دو لوگ میاں اور بیوی شامل ہیں. میاں صاحب کو اتوار والے دن عدالت کے دروازے کھول کے کر دیا جاتا ہے اور بیوی کو 14 دن جیل بھیجا جاتا ہے. یہ اتنا تضاد ہے یا مجھے نظر آ رہا ہے؟ یہ مس کیلکولیشن ہے, کیلکولیشن کا ایرر ہے پولیس کی طرف سے. ان کو لگ رہا تھا سیٹرڈے کی شام تک ایشو ڈیڈ ہو جائے گا, اور کیونکہ مائنر کا سر تو نہیں پھٹا تھا, مائنر کے سر سے خون تو نہیں نکلا, تو ان کا خیال تھا ایشو ڈیڈ ہو جانا چاہیے. ان کو ریلائز ہی نہیں ہو رہا کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ سلیپنگ اے ینگ گرل. جو پورا ایک آئیڈیا اور پوری درندگی والی ذہنیت ہے, عوام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے. عوام نے نہیں, ابھی جیسے آپ نے کہا ہمیں نہیں فرق پڑتا. بڑی اچھی بات آپ نے کی. ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ صرف دلواتا ہوں, معاملہ تھپڑ مارنے کا بچی کو نہیں ہے. میں ایمانداری سے ایک بات کہوں, مجھے لگتا ہے تھپڑ مارنے کا ہی ہے. سارے کربلا کے واقعے میں اگر شمر تھپڑ نہ مارتا, خدا کی قسم اللہ کہیں معاف کر دیتا جا کے. لیکن یہ جو بچوں پہ ظلم ہے نا, یہ تذلیل کی پہلی سیڑھی بنتا ہے کسی بھی قوم, فرد یا امت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب, لوگ یہ باتیں نہیں مانتے تھے کہ کربلا میں چھوٹے بچوں کو بھی مارا گیا, نہیں مانتے تھے, کو بھی مارا گیا, کیونکہ دیکھا نہیں تھا, جی ہاں, سوچا نہیں تھا. تو آج ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ریاست مدینہ قائم کرنے کا نعرہ بلند کیے ہوئے ہیں, مدینہ ٹاؤن میں آ جائیں, فیصلہ آباد کر وہاں پر اس ظلم اور بربریت کو دیکھیں کہ ایک چھوٹی بچی پر کتنا ظلم ہو رہا ہے, سر عام ہو رہا ہے. ایک نہیں کتنے لوگ, زن و مرد اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بلکہ میدان چاہے کربلا کا ہو چاہے ایڈن سٹی کا ہو, ظلم بچی پہ ہو رہا ہے, بچی پہ ہوا. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ریاست کی ذمہ داری ہر طرف سے آتی ہے کہ اگر وہ بچی کام کرنے کے لیے ساہیوال سے فیصل آباد کسی گھر میں پہنچی ہے تو کون سی مجبوری تھی کہ وہ وہاں پہنچی ہے. ریاست وہاں ناکام ہوئی, ریاست وہاں ناکام ہوئی کہ اس کی کفالت ریاست کی ذمہ تھی, ریاست وہاں بھی ناکام ہوئی. اب اگر وہ وہاں اس کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو پھر ظالم اور مظلوم کو تو تم لوگوں نے, ظالم کے ساتھ کھڑا ہے ادارہ حکومت کا, اور مظلوم کو بالکل ہی اگنور کر دیا گیا. سوشل میڈیا اٹھا رہا ہے اور میڈیا اٹھا رہا ہے, اور ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ان کو بھی یہ سراسر کیسی ریاست ہے, کیا معاملات ہیں. اور پھر سب سے بڑی چیز عدالت ہوتی ہے. عدالت کاش یہ کرتی کہ مظلوم کو اتوار والے دن جو ہے وہ انصاف پہنچاتی, ریلیف دیتی, تو پھر ظالم کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, عدالت اگر وہ کسی کا نام مجھے یاد نہیں ہے کہ اگر ظلم 24 گھنٹے ہو رہا ہے تو عدالتیں 24 گھنٹے کیوں بند ہیں؟ عدالتوں کو بھی 24 گھنٹے کام کرنا چاہیے, تو انصاف مہیا کرنے کے لیے, نہ کہ ظالموں کے لیے. جی, پھر بچوں کے حوالے سے تو اور اس کی حساسیت بڑھ جاتی ہے. یعنی ظلم تو ظلم ہی ہے نا, لیکن اگر چھوٹے بچوں پہ ظلم کیا جائے اور پھر اس کے معاملے میں ساری سوسائٹی جو ہے وہ خاموش ہو جائے یا سوسائٹی آواز اٹھائے تو اس کی بات کوئی نہ کی جائے. 3 ایمان کے درجات جو ہم بتاتے ہیں کہ سب سے کمزور یہ ہے کہ آپ اس کو دل میں برا سمجھیں. اب کسی شخص نے سب سے کمزور عمل کیا کہ اس کی ویڈیو بنائی یا اس کی ویڈیو جو ہے وہ کہیں سے اپلوڈ ہوئی, یہ بھی ایک غیبت ہے, ایک چغلی ہے. لیکن یہ چغلی بھی اس معاشرے میں اب مثبت ہو گئی ہے کہ جرم پکڑا جا رہا ہے. یہ چغلی نہیں ہے. دیکھو جی, بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ صدائے احتجاج بلند کرے. جی, مولا علیہ السلام فرماتے ہیں ظالم کے ساتھ اس کی آواز بننا بھی تو اجر ہے. اجر ہے نا. ظالم کا ساتھ بھی دو, مظلوم کا ساتھ بھی دو. فرمایا وہ کیسے مولا؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روک کر
اور مظلوم کے ظلم کو ختم کرا کے اس کو دونوں کی انصاف مدد دیتا ہے. دونوں کی مدد. تو میں سمجھتا ہوں حقیقت میں اس شخص نے تو دونوں کی مدد کی ہے, ظالم کو بھی نقاب کیا ہے اور مظلوم کو بھی نقاب کیا ہے. اس نے تو بہت ہی اچھا اقدام کیا, اس کو تو داد تحسین دینا چاہیے. لیکن اگلا مرحلہ جو آ جاتا ہے پھر وہ معاشرے نے بھی اپنی آواز بلند کر دی, مسجد میں سوسائٹی جس پہ ہم روتے تھے کہ معاشرہ زندہ نہیں ہے, معاشرہ تو زندہ, اس نے بھی آواز بلند کر دی. اب تو معاملہ آ گیا پھر وہی ریاست کا کہ ریاست کے ادارے, ایک طرف پولیس ہے ایک طرف عدالت ہے, ان دونوں کے رویے پبلک کے سامنے آ گئے. کس کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ ویسے ڈاکٹر صاحب کمال بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے. اس وقت سارا آپ کو میڈیا جو ہے وہ کامیاب نظر آ رہا ہے, آپ کو اس وقت وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے. اس وقت عوام نے, لوگوں نے اپنی آواز ظلم کے خلاف اٹھائی ہے. ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن کام پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ کمال بات ہے. عالیہ, میں اسکول میں تھا اور بہت چھوٹی کلاس میں تھا, تو وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک تھپڑ پڑا تھا ایک ٹیچر سے. میں آج اس عمر میں بھی اس ناانصافی کو نہیں بھول سکا کہ مجھے کیوں مارا تھا اس نے. یہ جو بچی مار کھا رہی ہے اور یہ جو بچہ مار رہا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں کسی وقت میں جا کے اپنے اپنے خوف, اپنے اپنے تکبر, اپنے اپنے ظلم کی بربریت کا نشانہ اس معاشرے کو ہی دوبارہ بنائیں گے؟ بالکل بنائیں گے. جس بچے نے آج تھپڑ کھایا ہے نا, وہ اس کی عزت نفس پر پڑا ہے, اور عزت نفس پر پڑا ہوا جو تھپڑ ہوتا ہے وہ انسان تاحیات نہیں بھولتا. بے شک. اب دو صورتحال ہو سکتی ہیں, یا تو وہ بالکل دب جائے گی, ٹھیک ہے, اور ایک چیز اور دیکھیے گا کہ ذرا سا فالو کریں گے تو کچھ عرصے کے بعد یہی بچی ہمیں دوبارہ اسی طرح کام پر نظر آئے گی. بالکل. تو یہ دبتی چلی جائے گی. یا اگر اس کے اندر کوئی اور چیز, ایک انتقام کا جذبہ اگر خدا نخواستہ اس کے اندر آیا, تو پھر یہ سوسائٹی سے جس میں اس کا ساتھ نہیں دیا گیا, چاہے وہ ماں باپ تھے, چاہے وہ پولیس تھی, ان سب کے لیے اس کے دماغ میں ایک نیگیٹو سوچ آئے گی. تو آپ نے, اور کل اس نے ماں بھی بننا ہے. جب یہ سارے مراحل میں جائے گی تو یہ ایک بچی نہیں ہے, یہ ایک عورت ہے, یہ ایک ماں ہے. آپ نے اس ماں کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے. ٹھیک, آپ کا پیغام پہنچا. حسان خان نیازی, مجھے بتائیے کہ آپ کو کتنی امید ہے کہ ان لوگوں کو یا ان جیسے لوگوں کو ہمارے ادارے, عدالتیں, کوئی بھی جو جن کا ذمہ انصاف دینا, وہ انصاف دے سکیں گے؟ بلال بھائی, سب سے ضروری چیز یہ, بچی کی تو کسٹڈی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو مل گئی ہے, جہاں اس کو تعلیم بھی ملے گی, صحت کی بھی سہولتیات فراہم ہوں گی. جو آپ جس بچے کی بات کریں جس نے اس چھوٹی بچی کو اپنے باپ اور نانا کے سامنے مل کے مارا, اس بچی کی کسٹڈی کا کیس ہے. ابھی اگلے ہفتے ایڈیشنل سیشن جج ظفر عباس صاحب کے پاس, ظفر تارڑ صاحب کے پاس فیصلہ آباد میں. امید ہے ہمیں بچے کی بھی کسٹڈی ملے گی. اور یہ آگے ہی بڑھ رہے ہیں کیونکہ مہذب اور یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ادھر تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اسٹیٹ پیرنٹ کا رول ادا کرتا ہے. انشاءاللہ پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں سارا جو چیز لے کے چلی ہے, اسٹیٹ کا کام ہے پیرنٹ کا رول ادا کرنا. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اسٹیٹ کا یہ کام ہے. بہت سب لوگوں کا وقت کم تھا, لیکن میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس وقت معاشرے نے اور میڈیا نے اپنا حلال حق جو ہے نا وہ کمال حد تک دکھایا ہے کہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. خدا کرے کہ ہمارے ادارے جو ہیں, میں اس سے زیادہ کوئی لفظ نہیں استعمال کر رہا, خدا کرے وہ بھی انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں.